नाम के असहाब होंगे, इन्ना रजुला मिनहुम युअता कुव्वता 40 रजुलन, तो जो मर्द होंगे, इंसान होंगे, उनमें से असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से, उनमें से हर मर्द को 40 शुजा मर्दों की ताकत दी जाएगी, शुजाअत दी जाएगी। इन्ना रजुला मिनहुम युअता कुव्वता 40, 40 का लफ्ज़ तो समझते हैं ना, 40 रजुलन, उनमें से हर मर्द उसकी शुजाअत 40 शुजा मर्दों के बराबर हो। वइन्ना क़ल्बहु लअशद्दु मिन ज़ुबरिल हदीद, और उसका कल्ब कैसा होगा, उसका दिल कैसा होगा, हदीद से ज्यादा, लोहे से ज्यादा वो सख्त होगा उसका दिल। वलौ मर्रू बिजिबालिल हदीद लक़त्तऊहा, अगर वो लोग जो असहाब हैं वो अगर उस पहाड़ से गुजरेंगे जो पत्थर का नहीं बना हुआ है बल्कि लोहे का बना हुआ है, तो वो उनकी हैबत से वो टुकड़े टुकड़े और रेजा रेजा हो जाएंगे। और फिर उसके बाद छठे इमाम फरमाते हैं कि जब ये तलवारें उठाएंगे, और तलवार के बारे में, वेपन के बारे में इंशाल्लाह मैं आगे तज़किरा करूंगा, जब ये तलवारें अपनी उठाएंगे तो उस वक्त तक तलवारों को चलाते रहेंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला खुशनूद और राजी ना हो जाए। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। अब अज़ीज़ान गिरामी, फिर इमाम फरमाते हैं कि जो असहाब होंगे इंसानों में से, उनकी खुसूसियत यह होगी कि उनमें से हर एक शख्स जवान होगा। अब अज़ीज़ान गिरामी, जो बुजुर्ग हैं वो फिर दिल बर्दाश्त ना हो, क्योंकि अगर वो उठाए गए तो जाहिर सी बात है जवानी के आलम में उठाए जाएंगे, और 40 शुजा मर्दों की अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ताकत और तवानाई अता करेगा। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद। और फिर उसके बाद एक और रिवायत में मिलता है मासूम से कि अगर कुछ बूढ़े अफराद होंगे भी तो उनकी तादाद आटे में नमक की मानिंद होगी। ये भी एक जो है रिवायत मिलती है। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये असहाब खासा के बारे में ये रिवायतों में मिलता है कि छठे छठे इमाम ने फरमाया कि इमाम उन्हें हर शहर में अपना एक नायब मुकर्रर फरमाएंगे, और इनकी आलम ये होगा मारिफत का कि इमाम फरमाएंगे तुम्हारा दस्तूरुल अमल तुम्हारे हाथ में लिखा हुआ है। दस्तूरुल अमल का मतलब हुक्मनामा जो भी इमाम देंगे वो हाथ में लिखा होगा। और फिर इमाम फरमाएंगे कहीं भी किसी भी जगह पर अगर तुम्हें कज़ावत करने में किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो अपने हाथ को खोल लेना, तुम फौरन अपने हुक्म को पा जाओगे। यानी आज की टेक्नोलॉजी जो है वो इमाम के जमाने में जब इमाम ज़ुहूर फरमाएंगे उससे कहीं ज्यादा होगी। दिखने में तो हाथ नजर आएगा, लेकिन इमाम फरमाने के जैसे ही खोलोगे, जिस मसले का तुम्हें जवाब पता नहीं होगा, गवर्नर को वो हुक्म सामने नुमायां हो जाएगा। एक सलावत पढ़ेगा और फिर उसके बाद इनकी शुजाअत का आलम ये होगा कि शुजाअत असहाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब इमाम कुछ दुनिया के फतह करने के लिए लश्कर को भेजेंगे तो ये लश्कर की मारिफत ऐसी होगी कि रात रात भर ये लोग इबादतों में गुजारेंगे, दिन दिन भर ये रोजा रखेंगे, और जब ये दरिया के पास पहुंचेंगे, समंदर के पास पहुंचेंगे, दरियाए खलीज के पास पहुंचेंगे, तो लिखने वालों ने ये लिखा है कि अपने पैरों के वो नीचे कुछ तहरीर करें, और तहरीर करने के बाद ये आशिकाने मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पानी के ऊपर अपना कदम रखेंगे तो डूबेंगे नहीं बल्कि पानी से गुजर जाएंगे। और जब लश्कर दुश्मन इस मंजर को देखेगा तो ऐसी हैबत तारी हो जाएगी कि बगैर किसी मुज़ाहिमत के कुस्तुनतुनिया के लोग उस हुकूमत को इमाम के हवाले कर देंगे। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद। तो ये असहाब की कुदरत हो गई है। तो जाहिर सी बात है जो असहाब उठाए जाएंगे तो जब वो मलाइका के साथ होंगे और जिन्नात के साथ होंगे तो उन्हें भी अपनी शुजाअत के ऊपर फख्र होगा। कोई मतलब ये नहीं कहेगा मैं तुमसे बरतर और बेहतर हूँ। इतनी शुजाअत अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अता करेगा। अब आइए इमाम की नूरानी कुदरत के बारे में देखिए, क्योंकि आज का मौजू मेरा कुदरत से ही ताल्लुक रखता है। इस हुकूमत की जो इमाम बर्पा फरमाएंगे, इमाम की कुदरत, नूरानी कुदरत का क्या आलम है। कुरान मजीद की ये एक दूसरी खुसूसियत है आज की मजलिस की। कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वो अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो गई। जमीन अपने रब के नूर से मुनव्वर हो गई। अज़ीज़ान गिरामी, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम
فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو یہ میرے مولا کے شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت، جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ کا نور اس قدر بلند ہوگا کہ سورج کی روشنائی کی ضرورت مومنین کو اس وقت نہیں ہوگی۔ اور اس آیت میں رب سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی یہاں پر سوال آئے گا، چونکہ میں نے رب کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ فضائل میں سارے ذاکرین اور علماء بھی پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ ائمہ طاہرین کو رب کہا جاتا ہے۔ چھٹے امام نے اس بات کے اوپر جب اس آیت کی تفسیر سنائی ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، عربی زبان میں رب کے کئی معنی ہیں۔ رب اللہ تعالیٰ بھی ہے، جناب عبد المطلب نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا۔ جب اونٹوں کو لے کر ابرہہ آیا تھا تو اس نے جب جناب عبد المطلب کے اونٹ لے لیے تھے تو وہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میرے اونٹ واپس لاؤ۔ اس نے پلٹ کر کہا آپ کی اتنی بڑی شان ہے، نورانی چہرہ ہے، آپ کو اللہ کے گھر کی پرواہ نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا انا رب الابل، میں رب شتر ہوں، اونٹوں کا رب ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالق ہیں، مطلب یہ ہے کہ مالک ہیں، ملکیت حاصل ہے۔ تو جب ہم ائمہ طاہرین کو رب کہتے ہیں تو رب اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی مالکیت، حکومت و اقتدار ان کے حوالے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ محمد ظاہر سی بات ہے مولا علی کو خدا نہ بنائیے، رب اس معنی میں نہ لے جائیے جو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ رب کے معنی مربی، عربی زبان میں اس میں فاعل کہتے ہیں، جو لوگ عربی ادب سے واقف ہیں، اس میں فاعل یعنی کرنے والا، جیسے ذاکر، ذکر سے ذاکر ہے یعنی ذکر کرنے والا، کتبہ سے الکتابہ سے کاتب ہے، لکھنے والا۔ تو اسی طریقے سے رب سے مربی آتا ہے، یعنی ائمہ طاہرین ہمارے مربی ہیں، تربیت کرنے والے ہیں، اور سارے دنیا کے امور ان کے ہاتھ سے تربیت پاتے ہیں۔ اس معنی میں مربی اور رب زمین ہے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ خصوصیت ہے آپ کی۔ اور پھر اس کے بعد جب امام آئیں گے تو تیسری خصوصیت آپ کے لیے آج کے ضمن میں جو عرض کرنی ہے عزیزان گرامی، آپ اس علم کے ساتھ آئیں گے کہ جو رسول اللہ کا علم تھا۔ عزیزان گرامی مفسرین نے لکھا ہے، پھر چھٹے امام سے روایت آتی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ کے پاس ایک خاص علم ہوگا کہ جو علم رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی علم کے کانسیپٹ پر ہمارے پاس اعتراضات کیے جاتے ہیں، حالانکہ علم بابرکت چیز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کب بھیجا تھا؟ جب جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ سب سے پہلی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھیجا تھا جس کو بنایا گیا ہے جنت میں، زمین پہ یہ علم نہیں بنا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور اس کے پتے جو تھے وہ جنتی پتے تھے، اور علم کی خصوصیت یہ تھی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جس جنگ میں رسول اللہ اسے لے کر گئے ہیں اس میں اسے فتح ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ نے اور مولا علی نے اسے صرف اور صرف یہ جو علم اترا تھا رسول اللہ کے اوپر، یہ امام مہدی کے لیے اترا تھا، لیکن رسول اللہ اور مولا علی نے صرف ایک مرتبہ اسے استعمال کیا ہے۔ رسول اللہ نے کہاں استعمال کیا؟ جنگ بدر میں استعمال کیا، اور مولا امیر المؤمنین نے اپنی پہلی جنگ میں استعمال کیا۔ یعنی رسول اللہ نے اتنا بابرکت علم ہے، جبرائیل امین جنگ بدر سے پہلے کے لے کر آئے، رسول اللہ نے استعمال کیا اور فتح ہوئی اس کی برکت سے۔ اور پھر اس کے بعد روایت میں ملتا ہے کہ مولا علی کے جب یہ سپرد علم ہوا تو رسول اللہ نے کہا ایسے تم نے استعمال کرنا ہے تمہاری پہلی جنگ کے لیے، یعنی جنگ جمل میں مولا علی نے اس علم کو سامنے رکھا، مولا کو فتح ہوئی، آیا فتح ہوئی۔ لیکن دوسری جنگ جو مولا کی تھی جنگ صفین، وہ کافی لمبی اور طولانی مدت کے لیے جو ہے دراز جب ہو گئی تو ایک مرتبہ اصحاب نے کہا مولا وہ بابرکت علم آپ نکالیے گا کہ جس وقت آپ نے جنگ جمل میں نکالا تھا۔ تو مولا امیر المومنین نے پلٹ کر کہا وہ بڑا بابرکت ہے، وہ کسی خاص موقع کے لیے لایا گیا ہے، اسے بار بار نہیں نکالنا ہے۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ نکالا جنگ بدر میں نفس رسول ہوں تو ایک مرتبہ اس لیے میں نے اسے نکالا ہے، اور جب میرا قائم ظہور فرمائے گا تو ہر جنگ میں وہ علم اس لشکر کے سامنے ہوگا کہ جسے وہ لے کر چلیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد صلی اللہ محمد حیدری
اس علم پر کیا لکھا ہوا ہے؟ البیعۃ للہ الرفعۃ للہ، بیعت اللہ کے لیے ہے اور بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. تو یہ خاص علم لے کر آپ آئیں گے امام زمانہ علیہ السلام، اور ہر جنگ میں جو بھی جنگ پر آپ جائیں گے وہ علم آپ کے سامنے ہوگا. اور بھی تبرکات ہیں انشاءاللہ جس کا میں آئندہ مجالس میں تذکرہ کروں گا جو امام ساتھ میں لے کر آئیں گے. اور عزیزان گرامی امام کے ساتھ زرہ ہوگی، علم رسول اللہ ہوگا، زرہ رسول اللہ ہوگی. اور عزیزان گرامی یہ زرہ وہ زرہ ہے کہ جو سارے ائمہ نے ایک بیک ایک دوسرے کو جو ہے پہنچایا، یہاں تک کہ امام زمانہ تک وہ زرہ پہنچی ہے. اور روایتوں میں ملتا ہے کہ ہر امام نے اپنے زمانے میں اس زرہ کے بارے میں گفتگو کی ہے. کسی امام کے بدن پر وہ زرہ متناسب مناسب طور پر نہیں آئی. کسی کے لیے وہ جو ہے لمبی ہو جاتی تھی، کسی کے لیے وہ جو ہے چھوٹی ہو جاتی تھی. لیکن عزیزان گرامی زرہ وہ جو تھی وہ صرف امام زمانہ کے لیے ہے، اور جب امام زمانہ اسے اوڑھیں گے، اسے امام زمانہ جب پہنیں گے جنگ کے وقت، تو وہ بالکل آپ کے اندام کے متناسب ہوگی. جس سے پتا چلتا ہے کہ جس طرح نام محمد نام امام زمانہ ہے، القاب محمد القاب امام زمانہ ہے، کنیت محمد کنیت امام زمانہ ہے، اسی طریقے سے آپ کا جسم مبارک بھی جسم مبارک رسول اللہ کی طرح بالکل آپ کا جسم رسول اللہ کے جسم اندام مبارک کی طرح ہوگا. علم رسول اللہ کے ساتھ آئیں گے، زرہ رسول اللہ کے ساتھ آئیں گے. اور پھر اس کے بعد عزیزان گرامی آپ کی سواری کیا ہوگی؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عظمت امام کو تصور کیجئے گا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اسے سنیے گا، اسے تصور کیجئے گا. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، جب امام تشریف لائیں گے تو سر پر ایک ابر ہوگا اور اس کے اوپر ایک ملک ہوگا کہ جو کہے گا کہ یہ حاضل مہدی جو فتبعوہ، یہ مہدی زمان ہے، ان کی اتباع کرو. انٹروڈکشن ہوگا اور سایہ کرے گا. آپ کی سواری بھی ابر ہوگا. روایتوں میں ملتا ہے کہ اصحاب جو آپ کے اصحاب ہیں 313 جیسے ہی ظہور ہوگا، اور اس کے علاوہ جو 10,000 شامل ہوں گے انشاءاللہ میں ان کی تفصیلات عرض کروں گا. یہ لوگ یا تو طیلہ عرض کر کے آئیں گے، یعنی ایک قدم اٹھائیں گے اپنی جگہ سے سیدھے مکے پہنچ جائیں گے. یعنی ان کا کمال اصحاب کا ایسا ہوگا، ایک پیر اٹھائیں گے دوسرا پیر مکے میں ہوگا. اور کچھ لوگ آئیں گے بادلوں کے اوپر سوار ہوتے ہوئے. اب عزیزان گرامی آج کے زمانے میں پلین سے انسان جاتا ہے تو باعث تعجب نہیں ہے. جب امام آئیں گے تو قدرت ایمانی ایسے ہوگی کہ مومن بادلوں پر اڑتے ہوئے امام کی نصرت کے لیے جائے گا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو امام کے سر پر سایہ کر رہا ہے ابر. امام کی سواری کیا ہوگی؟ ابر صعب، یعنی مشکل ابر. اس کے مقابلے میں ایک ابر ہے اسے کہتے ہیں ابر ذلول، یعنی وہ ابر کی جس کی سواری آسان ہے. تو یہ تقسیم کیوں ہو گئی؟ ابر صعب یعنی سخت ابر، سرکش ابر کہہ لیجئے اسے. ابر صعب کی ڈیفینیشن میں پھر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ابر صعب جو ہے وہ ابر ہے کہ جس کے اندر رعد و برق ہے، جس میں بجلیاں چمکتی ہیں. اور ابر ذلول یعنی وہ ہے کہ جو رام ہے، جس کے اوپر کنٹرول آسانی سے ہو سکتا ہے. جناب ذوالقرنین جو تاریخ میں گزرے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا مکننا فی الارض، ہم نے انہیں زمین کے اوپر اختیارات عطا کیے. کسے؟ ذوالقرنین کو. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور انہیں ہم نے ہر شے کا سبب اور ریزننگ دے دی تھی. تو روایتوں میں ملتا ہے اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں ابر ذلول دیا. معصوم فرماتے ہیں کہ ان سے یہ کہا گیا جناب ذوالقرنین سے کہ اے ذوالقرنین تمہارا اختیار ہے، اپنی سواری کے لیے ابر ذلول کو اختیار کرو یا ابر صعب کو اختیار کرو. تو ابر صعب کی حیبت ایسی تھی کہ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے کنٹرول میں نہیں آ گیا، یہ سرکش ابر ہے. اور عزیزان گرامی انہوں نے ابر ذلول کو انتخاب کیا. اور قرآن کی آیت جس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ابر پر وہ سوار ہو کر جناب ذوالقرنین نے سارے دنیا کا سیر کیا. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو اس ابر پر وہ سوار ہو کر زمین کا چرخہ نہیں لگائیں گے، زمین کا دور نہیں لگائیں گے، بلکہ سماوات و ارض کی امام زمانہ علیہ السلام سیر کریں گے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد.
اور چونکہ اس کے اندر رعد و برق بھی ہے، بجلیاں بھی ہیں، تو یہ ایز اے ویپن بھی امام استعمال اسے فرمائیں۔ کیا کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ سواری عطا کرے گا کہ جو عام سواری نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فخر سلیمان ہے، جناب سلیمان اڑتے تھے، تخت کو لے کر اڑتے تھے، تو امام زمان علیہ السلام ابر پر ہوں گے اور یہ زمین پر نہیں چلے گا بلکہ ہوا پر چلے گا، اور سریع طور پر امام کو جہاں امام چاہتے ہیں وہاں پر پہنچائے گا۔ پانچویں خصوصیت کیا ہے عزیزو؟ آپ کی حکومت میرے مولا کی سارے کائنات میں ہوگی۔ انہو سیبلغ سلطانہ المشرق والمغرب، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ آپ کی حکومت مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہوگی، اور یہ امام کا خاصہ ہے، اور ہر جگہ آپ عدل و انصاف پہنچائیں گے۔ کوئی امام ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس نے ساری کائنات پر حکومت کی ہو، ان کی سلطنت نہیں تھی، امام کا یہ خاصہ ہے۔ یہ کب ہوگا عزیزان گرامی؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام پھر فرماتے ہیں